नाज़रीन कराम, आलिम ऑनलाइन मशहूर ज़माना सेगमेंट हमारा पैनल माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है और गुफ्तगू भी होगी और ज़ाहिर है आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी, आप सवालात भी कर सकते हैं और कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाएँ जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि इत्तिहाद रमज़ान में दरअसल ये भी एक पैगाम है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं, एक जगह मौजूद हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं और हम ही दरअसल इत्तिहाद को फ़रोग़ देने वाले हैं और इत्तिहाद की बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज माशाअल्लाह शाह साहब, चूँकि दूसरा रोज़ा हम इख्तियार करने जा रहे हैं, आपकी बात का रब्त टूटा था, मैं सहरी पे जो बात हो रही थी आप वहीं से ज़रा कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह के इरशाद फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम की सहरी बहुत सादा थी, जौ की रोटी हो गई और बकरी का दूध हो गया, खजूर के चंद दाने हो गए, तो मैंने यही शेर पढ़ दिया था उस पर, जिस पर बात चल पड़ी थी कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी, यानी आका अलैहिस्सलाम का ये फ़क्र इख्तियारी है, यानी सब कुछ होने के बावजूद आपने दुनिया को तर्क किया और तमाम चीज़ों को छोड़ा। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि आयशा, मैं चाहूँ तो ये ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम दिगर और खुद्दामों की तरह हैं और असहाब सुफ़ा के एक तिलमीज़ थे। उन्होंने ख़ुद लिखा कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, तो मैं वहीं होता था और आका अलैहिस्सलाम मुझे कहीं ले जाते और कहीं पर खाने का इंतज़ाम मेरे लिए हो जाता था और मेरा गुज़र बसर जो है कि वो सरकार अलैहिस्सलाम के उसी चबूतरे पर होता था जिसको सुफ़ा कहा जाता। एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया कि इधर आओ, ये रोज़ाना तुमको ले जाना लाना। तो हाथ में 3 खजूर थे सरकार के, अल्लाह, और उनसे कहा ये अपना जो थैला ज़रा आगे करो, और थैला आगे करके हुजूर ने वो 3 खजूर उसमें डाल दिए। फरमाया अबू हुरैरा इसको उंडेलना कभी नहीं, उल्टा ना करना, हाय हाय हाय, और बस इसमें हाथ डालकर खाते रहना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़ आला का सफ़र उसके कई सालों के बाद करा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का दौर खिलाफत आया, अल्लाह अल्लाह, सरकार फारूक आज़म का दौर खिलाफत आया, हज़रत उस्मान गनी के दौर खिलाफत के अंदर जब मदीना मुनव्वरा के अंदर बलवाइयों ने शोर शराबा किया तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि वो खजूर का थैला मेरा उस शोर शराबे में खो गया, लेकिन ये 17 से 18 साल का अरसा है, मैंने कभी थैले को उल्टा नहीं किया, वो 3 खजूर जब हाथ डालता निकालता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या तो ये फ़क्र इख्तियारी है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम, जैसा हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला एक दफ़ा सरकार के पास तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी चटाई पर आराम फरमा रहे थे, और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस चटाई से उठे तो आपके बदन मुताहरा पर, बदन पाक पर जो है कि वो खजूर की शाखें जो चटाइयों की थी उसने असर किया और वरम आया। हज़रत उमर ने उसको देखा और आप रोने लगे और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर और किसरा को देखिए कि वो इतने बड़े बड़े महल्लात और ऊंचे बिस्तरों पर आराम करते हैं और अल्लाह ने आपको ये कदर अता फरमाई। तो आपने उनको दिलासा देते हुए कहा कि यानी मोमिन के लिए आखिरत ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस पे मैं ज़रा सा मैं चाहता हूँ कि यहीं इसी बात को हम थोड़ा सा तायुश को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि हर वो चीज़ जो नफ्स को आखिरत से गाफिल कर दे और बंदे का दिल दायमी तौर पर दुनिया में लगाए, आका अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ दिया। वरना एक मकाम ऐसा भी आया कि आपने जुब्बे वैसे पहने। सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला से मुतल्लिक़ में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि सरखेल अहले बैत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए तो आपने बड़ा कीमती जुब्बा पहना हुआ था। तो आगे गालिबन दाऊद ताई थे या कौन से, उन्होंने कहा कि आपके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं उनका ये शेवा तो नहीं कि आपने इतना आला, यानी शागिर्द थे वो थोड़ी बेतकल्लुफ़ हुए, तो आपने करीब करके उनको अपने गिरबान से बटन खोल के अंदर टाट का बताया। फरमा मेरी ख्वाहिश तो ये है, तुम इसको पसंद करते हो तो लिहाजा मजमे में मैं ये पहन कर। हाय 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 हाय। एक बात नाजरीन, मैं इससे कब्ल के उलमा की तरफ आऊँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बड़े कीमती शख्सियात हैं, इनको मिस मत कीजिएगा। आइए हमें ज्वाइन कीजिए और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए दुनिया में आप कहीं भी बसते हों, बस एक टेलीफोन कॉल की दूरी है, इनसे गुफ्तगू कीजिए और इनसे इल्म हासिल कीजिए, पूछिए अपने मसाइल का हल कि साहब मेरा ये सवाल है, मुझे बताइए कि इसका हल जो है वो क्या है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं शहशाह साहब कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी हो या इफ्तारी हो, खजूरें नज़र आती हैं, सत्तू नज़र आता है, पानी नज़र आता है, चाहे तो वही बात ओहद जो है वो सोने का हो जाए, ठोकर मारें तो सब कुछ, यानी सब आपके कदमों में, जन्नत के ख़जाने आपके कदमों में। लेकिन आपने उम्मत को एक पैगाम दे दिया। आज हम तफाखुर से कहते हैं कि जी हमें तो बड़ी नेमतें मिली हैं साहब, क्या इफ्तारी होती है हमारी, क्या सहरी होती है, और वो भी स्टेटस सिंबल के तौर पे आ गई। अब ये बिल्कुल दूसरा पहलू है कि अब इफ्तारियाँ भी जो हैं वो स्टेटस सिंबल के तौर पे आ गई कि जी क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम उन्होंने किया था। तो ये क्या हो रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا روزہ پھر اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اور جا رہے ہیں ہم اس کی عبادت کی طرف۔ بہت عمدہ گفتگو ہے۔ سرکار کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل قرآن کے حکم کے مطابق، اور آپ کی حیات طیبہ ایک ایسی جامع ترین حیات طیبہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج اسی کے ذکر سے تسکین ملتی ہے، انہی کی باتوں سے زندگی کے اصول اور دستور ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اور آپ کیونکہ نبی آخر ہیں اور آخری زمانے کے نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت کا سلسلہ باقی و جاری رہے گا۔ آپ کے خلفاء نے، آپ کے جانشینوں نے، آپ کے بعد آنے والے ائمہ اثنا عشر نے، آپ کے پیروکار اصحاب نے، اولیاء الہی نے آپ کی سیرت کو، اس ایک لمحے کو محفوظ کر دیا، آپ کی زندگی کے قدم اٹھانے کو، آپ کے مسکرانے کو، آپ کے مسواک اچھا، کرنے ایک ایک ادا کو صرف وہاں کرتاس میں محفوظ نہیں کیا، یہاں محفوظ کر لیا۔ جی عمل کر کے اس کو۔ اور جہاں تک یہ بات سادگی کے حوالے سے، تو نبی مکرم کی زندگی کا جو انداز ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی فرما رہے تھے شاہ صاحب کہ آپ کے قدموں میں ساری کائنات ہے۔ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید سورہ النجم کے اندر کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے اونچی جگہ عند سدرۃ المنتہیٰ، اس سے اونچی جگہ نہیں تھی جہاں سرکار تشریف لے گئے۔ اور روایت کہتی ہے جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں اپنی نالین اتار دوں، اس لیے کہ کسی سے نالینیں اتروائی گئی ہیں پہلے بھی اس طرح کے مروں، تو فوراً آواز آئی کہ نہیں، آپ نالین سمیت آئیے۔ تو میں تو یوں اگر حضرت کی خدمت میں آپ کی رضایت کی خاطر، آپ کی خوشنودی کی خاطر یہ کہوں کہ سرکار کی جوتیوں کے نیچے ساری کائنات ہے۔ اللہ اللہ اور عالم یہ ہے کہ آپ کا انداز زندگی جو ایک مولا کائنات کی زندگی سے، کیونکہ آپ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، علی اور مجھے اللہ نے ایک نور سے بنایا ہے، تو آپ کی زندگی اور مولا کائنات کی زندگی کو جو انداز ہے، آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے ایک بہت عمدہ جو ہے وہ ایک مثال قائم کی کہ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میرا ایک بھائی ہے جو کی روٹیوں کو سکھاتا ہے اور پھر بھگو کے کھاتا ہے، اور پھر اس نے ساری اپنی زندگی کو ترک کر دیا، آرام اور آسائشوں کو۔ حضرت جب اس سے ملے، حضرت نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، آپ بھی تو ایسے سادہ زندگی وہاں تو گزارتے ہیں۔ قیدی آ جائے، مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، سب جو ہے وہ دے دیا کرتے جی، تو فرمانے لگے کہ تم میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے، تم میری طرح، کیونکہ امام نبی اور جو آئیڈیل اور نمونہ شخصیت ہوتی ہے وہ معاشرے کی اس آخری بالکل زیر صفر زندگی گزارنے والی اپنے پیروکار کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، بات آگے بڑھا دو۔ کوئی وہ یہ نہ کہے کہ میرا امام، میرا پیشوا تو ایسے زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا زندگی میں تو جیسے حضرت نے فرمایا شاہ صاحب نے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اور کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا، ٹھیک ہے، یہ پہلو ذہن میں رہے کہ نبی مکرم، کیونکہ ایک طبقہ ہے جو اس طرح کی طرف سوچتا ہے کہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں بھائی اس لیے نہیں کھاتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کھجور کو بھی لیجئے، اگر آپ اسی ستو کو بھی لیجئے، آپ اسے جو کے دانوں کو بھی لیجئے، بہترین غذائیت رکھنے والی اشیاء ہیں یہ۔ دودھ لیجئے، شہد لیجئے، یہ تمام چیزیں، یعنی ایک کھجور کا دانہ شاید کئی روٹیوں کے برابر غذائیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی۔ لہٰذا وہ جو غذائیں ان کی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ غذائیں توانائیاں اور صحت کے اصولوں سے ہٹ کر تھیں، نہیں، اس وقت میں ساری چیزیں میسر تھیں، مہیا تھیں، مگر کیونکہ آپ کو آئیڈیل ایک زندگی گزارنی تھی اور آپ نمونہ عمل تھے پوری امت کے لیے، تو آپ کو اس انداز سے زندگی گزارنی ہے کہ جو ایک معاشرے کا ادنا ترین فرد بھی اسے تسلی ہو کہ میرا مولا جب ایسے گزار رہا ہے تو میں کیسے گزار۔ کلیانوی صاحب یہ بتائیے، اب یہاں پہ ایک پہلو اور آ گیا جو میں بھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا۔ ہمارے یہاں شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گھر والوں کو کہ جی سادگی اختیار کرو افطار میں اور سحری میں، تو اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو گھر والے فوراً جو ہے وہ تانا دیتے ہیں کہ جی یہ تو کنجوس ہو گئے، بخیل ہو گئے، پتہ نہیں پیسہ اپنے قبر میں لے کے جائیں گے، کیا کریں گے اتنے پیسے کا، قبر میں تو پیسہ نہیں، مطلب اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے جب ہم حجرہ مبارک دیکھتے ہیں تو امام علی مقام کا وہ تاریخی جملہ کہ حجروں کی جو حیت بتاتے ہیں وہ ایسی بتاتے ہیں کہ سر اقدس جو ہے وہ چھت پہ جا کے لگتا تھا۔ یعنی کیا عالم اور کتنا صبر و شکر کہ ٹھیک ہے سرکار تو قناعت فرما رہے ہیں اور اختیاری فقر ہے ان کا، لیکن ازواج کو بھی تو دیکھیے سبحان اللہ کہ کہیں سے کوئی شکوہ نہیں آتا، نہ سحری کے موقع پہ نہ افطار کے موقع پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جن ہستیوں کی بات ہو رہی ہے تو ان ہستیوں کے تو بارے میں یہ کہ ہم زبان کو بھی اپنے 1000 بار عرق گلاب سے دھو لیں تو اس کے باوجود بھی ان کے تذکرہ کرنے قابل ہماری زبانیں ہیں نہیں۔
اصل میں بات یہ ہے کہ پوری اسلامک ہسٹری کو اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر جو درس ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ جو لیڈ کرنے والے جو قائدین ہیں جو رہبر ہیں خاص طور پہ جو ہمارے سیاسی قائدین جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے تمام کے تمام خلفاء راشدین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ اس میں درس یہ ہے کہ وہ ہستیاں اپنے آپ کو مٹا کر یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ جو بھی حکمراں ہو حاکم وقت ہو وہ خود تو درویشی کے اعلیٰ مقام پر ہو لیکن اس درویشی کے نتیجے میں جو اس کی رعایا ہے یا عوام ہے اس کو خوشحالی مہیا کی جائے. اور آج جو ہمارے یہاں خوشحالی اگر ہے بھی تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے جو انہوں نے فرمایا تھی ورزق من الثمرات لعلہم یشکرون کہ ان کو ثمرات میں سب کچھ عطا فرما دیجیے. تو ان ہستیوں نے اپنی قربانیاں دیں پہلے سادگی کی کہ گھر میں سادگی اپنا لی امت کے لیے خوشحالی کی دعا ہمیں مانگی. قرباش کر دیا. یہاں خطا کلام کی معذرت, ایک کالر کو لیتے ہیں وہیں سے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات پہ بات کریں ان کے صبر پہ تاکہ جو آج خواتین ہیں نا ان کو پتہ چلے کہ ان کا معاملہ کیا تھا. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی جی. ہاں اب رہا ازواج مطہرات سے ہماری زندگیوں میں سبق کا آ جانا. دیکھیے جہاں تک گنجائش کی بات ہے وہاں تو شریعت نے بھی الحمدللہ سارے ہمارے دروازے کھول کے رکھے ہیں کہ کھانے پینے میں پہننے اوڑھنے میں جو بھی اگر گنجائش ہے اس کے مطابق انسان اپنے معاشرے کے مطابق معروف دستور کے مطابق کھانا پینا اپنا رکھے. لیکن جہاں گنجائش نہ ہو محض دکھلاوے کے لیے اور لوگوں میں تفاخر کے لیے جس طرح ہمارے یہاں کمپٹیشن چلتا ہے نام آوری کے لیے یہ بڑھاوا کرنا اور ادھار سدھار لے کے اپنے دسترخوانوں کو سجانا پھر اس کی تصویریں لینا تصویریں لے کے پھر آج کل جو سوشل میڈیا اس کے اوپر سجانا تو وہ چیز غلط ہے. ورنہ شریعت نے جہاں تک دائرے میں اپنے گھر کے اندر نعمتیں پہننے اوڑھنا کھانے پینے کی اس کو شریعت نے اجازت دی. مجھے تو خوف آنے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ معاملہ بھی نہ ہو جائے کہ لوگ اب تو یہ ہو رہا ہے نا کہ باقاعدہ ڈش کو بالکل بگ کلوز کر کے اس کے بعد فیس بک پہ اسٹیٹس آن کرتے ہیں کہ جی اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں. مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا وہ کھانا ہسپتالوں میں جائے اور ڈاکٹر سے کہیں کہ پہلے ہماری انڈوسکوپی کرو تاکہ جو ہمارے میدے میں گیا ہے اس کو ہم فیس بک پہ اسٹیٹس پہ دیں کہ جی ہمارے میدے میں جا چکا ہے. یعنی اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو اس لیے بہرحال وہ ہستیاں ہمارا بالکل ایک آئیڈیل ہیں اور ہونا چاہیے. لیکن ایک جو طویل فرق اور فاصلہ ہمارے زمانے کا ان کے زمانے کی ہستی کو موجود ہے تو صحابہ کرام کے ہی خلفائے راشدین کے دور میں پتہ لگتا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ڈیولپ کیا گورنمنٹ کو اتنا کیا تو وہ فراوانی اتنی بڑھتی گئی صحابہ کرام میں دیگر میں کہ مساجد کو بھی پھر تزئین و آرائش کیا گیا ان کو تعمیر کیا گیا نئے سرے سے بنایا گیا گھر اچھے بننے لگے کھانے پینے کی غذائیں اچھی ہونے لگی کہ یہاں تک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل تک جو ہے نا وہ مجھے بھوک کی وجہ سے ایسے دورے پڑتے تھے کہ لوگ کہتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا اور آج میں کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہوں. بٹیر کے گوشت اور کبوتر کے گوشت ان سے خوب غذائیں دسترخوان سجے ہوتے تھے. شرط وہی کہ حلال ہو. اچھا پہاڑوں کا جہاں تک تعلق ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تمنائیں تھیں پھر بہت جلد وہ لوگوں نے دیکھے بھی کہ قیصر و کسریٰ کے جو محل جب وہ مسلمانوں نے فتح کر لیے وہاں سے ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی کے آئے اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کہ مسجد نبوی پورا پہاڑ کا پہاڑ لگا جواہرات کا سونے چاندی کا سب تقسیم فرما دیا. وہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت کا تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جیسے ہی بیت المال میں کچھ آ جاتا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو اس میں نتیجہ نکلا کہ عوام کو خوشحالی دی جائے حلال طریقے سے رعایت دی جائے اور جو ان پر نگراں ہوں وہ اپنے لیے بہت سادگی اختیار کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب یہ سوال میں چاہتا ہوں آپ سے بھی کروں. یہ سادگی کا جو ہے نا یہ ازواج مطہرات کا جو معاملہ ہے نا میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا کلام ہونا چاہیے لیکن ایک مجھے وقفے پہ جانا ہے. چند جملے آپ ادا کر دیجئے شیخ صاحب سے ہم ظاہر مطلب رخصت لیں گے. آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی ازواج مطہرات لفظ سادگی پر جی 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 آپ اپ ٹو یو. دیکھیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت صاحب نے بھی بالکل ٹھیک بات فرمائی کہ وہ قوم کو لیڈ کرنے والے اور قوم کے لیے آئیڈیل ہیں. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیگر ازواج کے دل میں یہ بات آئی کہ گھر کے کچھ پردے ذرا درست کر دیے جائیں چٹائی تھوڑی درست کر دی جائے تکیہ تھوڑا سنوار دیا جائے. تو حقوق زوجیت کے حوالے سے ایک عورت کا اپنے شوہر سے تقاضا کرنا بالکل معقول تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت اتار دی کہ محبوب ان سے کہو کہ کچھ یہ نہیں اس سے کچھ زیادہ بھی دے دیتے ہیں اور یہ لے کر آپ رخصت ہو جاؤ. تو اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں رسول چاہیے یا زینت چاہیے. اب وہ زینت بھی کیا تھی یعنی گھر کا تکیہ جو ہے کہ وہ میلا ہو گیا تو ایک نیا اس کا غلاف آ جائے برتنے کی شے زینت. اب آپ دیکھیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ دنیا کی یہ زینت بھی نہیں چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے سننا تھا. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں انشاءاللہ کل بھی آپ سے اللہ نے چاہا تو استفادہ کریں گے. ناظرین بس یہی تو بات ہے کہ ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ جن کے ماننے والے
جن کے ہم چاہنے والے ہیں، جن پر مر مچنے والے ہیں، جب ہم ان ازواج مطہرہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان پاک ہستیوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا اور ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز جرین بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میرا فرمائیے۔ سوال ہے کہ یہ جو آج کل جس قدر گرمی ہو رہی ہے اور ابھی میں بتایا ہے کہ مزید گرمی ہے، تو کیا اس حالت میں ہم اپنے روزے قضا کر سکتے ہیں؟ جو بچے روزے رکھتے ہیں ان کے روزے قضا ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک کا جو معاملہ ہے اور ظاہر ہے اتنی ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، تو یہ فرماتی ہیں کہ کیا ہم روزے قضا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہیٹ کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ گرمی اس معیار پر پہنچی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہے۔ مریض تو قرآن کریم فرقان حمید نے مریض کو تو مستثنا رکھا ہے کہ وہ مریض جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں، بعض شوگر کے مریض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کی شوگر لو ہو جاتی ہے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے، اس کو تو شریعت مطہرہ نے ایسی مستثنا رکھا ہے۔ رہا وہ بچے کہ جناب جن پر شریعت مطہرہ نے روزے فرضی نہیں کیے، وہ تو خود اس سے مستثنا ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تو یعنی ان کو ترغیب دی جائے اور جو احتیاط ہے اس کو بروئے کار لایا جائے، تو روزہ چھوڑنے کی بجائے جو اس کی احتیاطیں ہیں جو گرمی سے بچنے کی، اور جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مقام عارج پر تھے ایک جگہ پر، اور اپنا عمامہ شریف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کر ایک صحابی کو دیا اور ٹھنڈا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر پر ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ میں پانی اس لیے ڈال رہا ہوں کہ اس سے میری پیاس جو مجھے لگی ہے اس کی شدت کم ہو جائے اور گرمی بہت ہے۔ تو یہ احتیاط کے جو تقاضے ہیں کہ بار بار وضو کرنا، سر پر پانی ڈالنا، یہ امبریلا ساتھ میں رکھنا، یہ دیگر چیزیں اس کے احتیاط کی طرف زیادہ جائے، اور اگر خدا نخواستہ واقعی میں طبیب حاذق اور طبیب صادق غیر فاسق اگر یہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کا خوف رکھنا، مسلمان ڈاکٹر اگر یہ بات کر دیتا ہے کہ اس بچے کے لیے یا اس شخص کے لیے اس حالت کے اندر روزہ رکھنا جناب جو ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسی کی بات پر پھر عمل پھر استثناء ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فقہ جعفریہ کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر شخص کو اللہ نے اس کی ہمت کے مطابق ذمہ داری دی ہے۔ دوسری بات، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں بہت اللہ اللہ کیا بات ہے۔ شاہ صاحب کی بات کے بعد اسے اضافہ کر لیجیے۔ بلکہ میں اس بات کو اور آگے بڑھا دیتا ہوں، ایک کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے تو کمپیریزن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں ہے، لیکن مثال تو ہمارے لیے وہی ہے نا، روشن مثال ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ ابھی میں انہی کے سوال پہ سوچ رہا تھا کہ ہم تو یہ 42 43 ڈگری پہ ہماری ٹانگیں ہلنا شروع ہو گئیں، مکے اور مدینے میں تو اس وقت جو ہے 1450 برس پہلے گرمی کی شدت کیا ہوگی علامہ صاحب، اور اس وقت روزہ رکھنا کیسی بات ہے؟ اس پہ کلام کرتے ہیں، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سنبل بات کر رہی ہوں لاہور شاد باغ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کی دوسری بیوی ہوں، 7 مہینے ہوئے ابھی ہمارے نکاح کو، لیکن میرے ہسبینڈ مجھے کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں دے رہے اور مجھے وقت بھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہوں جب میری پہلی بیوی مجھے اجازت دے گی۔ تو اس سلسلے میں نے پوچھنا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ آپ دوسری بیوی ہیں، آپ کو خرچ نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے آؤں گا، یہ بات کرتے ہیں وہ، یعنی پہلی بیوی اگر اجازت دے گی تو میں آؤں گا۔ جی تو پہلی بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی کی تھی انہوں نے؟ جی انہوں نے پہلی ان کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ ان کے گھر والوں نے اور محلے داروں نے بہت زیادہ جو ہے اس میں اختلاف کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، محلے داروں کا اس میں کیا کام ہے بھائی؟ مسئلہ انہوں نے بہت کچھ کہا کہ جی آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ پہلی بیوی سے زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں دوسری بیوی کو خرچہ دوں گا، لیکن یہ کہ اب وہ کوئی کسی قسم کا خرچہ نہیں دے رہے مجھے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، اب اسی مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں۔ چلیں پہلے اس پہ بات وہ ہم بعد میں کریں گے، اب ذرا اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ عمومی مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ایک تو دیکھیے جو پہلے نکاح سے پہلے انہوں نے کہا کہ خرچہ دیں گے اور سب کچھ نبھائیں گے، تو شریعت نے بہت بھاری ذمہ داری رکھی ہے کہ نکاح کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقی طور پہ ایک ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے کسی کو عقد نکاح میں قبول کر لیا، کسی کی بیٹی کو جب آپ نے ذمہ داری میں لا رہے ہیں، تو اب اس کے لیے آپ کو فرسٹ وائف سے پرمیشن لے کے اس میں خرچہ دینا، اس کو کچھ کفالت کرنا، یہ کوئی شرعی اصول نہیں۔ شریعت میں تو آتا ہے کہ اگر آپ نے 2 بیویاں کی ہیں، 3 بیویاں، اور ان میں وقت کھانا پینا پہننا اوڑھنا اگر مساوات نہیں کی، تو قیامت میں وہ ایک طرف سے جھکا ہوا انسان آئے گا، اس کی باڈی شل ہوئی ہوئی ہوگی۔ اور شریعت مطہرہ میں تو یہ بھی کہ آپ نے جو لباس جو پوشاک اپنی پہلی بیوی کو دیا، سیم اتنا ہی
دوسری بیوی کو بھی دیں گے. یعنی جس برانڈ کا پہنایا اسی برانڈ کا بالکل پہنانا ایسا پہنائیں ہی گے. ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے شاپنگ کرائی وہیں سے کرانی. ہاں تو اصل میں یہ شوقیہ طور پہ ہمارے جذباتی ہو کے وقتی طور پہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو نبھانا نہیں جانتے. تو بھائی کسی کو جب آپ آسرا دے کے زندگی میں اپنے عقد نکاح میں لا رہے ہیں تو شریعت کو یا تو بدنام نہ کریں. نام بھی اسلام کر لیتے ہیں, شریعت نے شادی کی اجازت دی ہے, اور پھر کرنے کے بعد اس کو آپ ایک ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. محلے میں تماشا بھی ہے کہ یعنی محلے والے بھی انوالو ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو طلاق دو, تم گناہ کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. ایک جائز اگر کام کیا تو پھر اس کو فردر مزید اس کو جائز طریقے سے اس کو سپورٹ دیں, شیلٹر دیں, عزت دیں, احترام دیں. شریعت نے دوستی کے کانسیپٹ کو ختم اسی لیے کیا کہ اس میں عزت احترام نہیں ملتا لڑکی کو. ٹھیک ہے. نکاح کا اس لیے رکھا تھا کہ اس میں عزت احترام, اس کی کفالت پوری اس کے ذمہ پہ آ جائے. تو وہ اگر نہیں پوری کرتا تو شرع نہیں. اس میں ایک بات بتائیے, تھوڑا سا اس ڈیبیٹ کو کھولتے ہیں. آپ تینوں اوپن ہیں, آپ جہاں چاہیں انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں, بات میں انٹرپٹ کر سکتے ہیں بیچ میں. اوور لیپ ظاہر ہم نہیں کریں گے تاکہ بات تھوڑی سی آگے بڑھے. مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب, آپ کے کیا پہلی بیوی سے شریعت کہتی ہے کہ اجازت لے کے دوسری شادی کریں؟ دیکھیں شرعاً تو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات جو توازن کی ہے, وہ توازن اگر وہ برقرار رکھ سکتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے تو وہ کرے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, حقوق کی تو بات کر دی گئی. بہن کو یہ مشورہ میں دوں گا کہ اس مسئلے میں براہ راست ہونے کے بجائے کہ جو لوگ گواہ تھے نکاح کے اندر, وہ جن کی سرپرستی میں نکاح ہوا تھا, وہ جن کی مرضی سے جانبین میں کچھ اور لوگ حضرات معزز موجود ہوں گے, مرد کا ہی اگر قصور ہے تو مرد کی نظر میں کچھ لوگ یقیناً عزت اور قدر والے ہوں گے, تو اس مسئلے کو یہ ان کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے. اور ان کی طرف لے جا کر سماجی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کے بعد ایک تو یہ, اور اس سے مسئلے عموماً حل ہو جاتے ہیں, یعنی کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ لوگ جانبداری کرتے ہیں, عدل سے ہٹتے ہیں, تو یقیناً وہ سخت گناہ گار ہیں. قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اور اس گناہ کی سزا ان کو دنیا کے اندر بھی. ٹھیک. اب یہ بات بتائیے, محلے دار جو ہیں یہ بات کرنا کہ جی یہ گناہ کا کام کرنا, یعنی منہ کالا کر آ جائے وہ, اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. نکاح کرنے جا رہا ہے, جیسے انہوں نے جملہ, میں انہی کا جملہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہوں کہ جی محلے داروں نے کہا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے, تو اس میں کوئی گناہ ہے کہ دوسری شادی کا؟ دیکھیے دوسری شادی نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں, اللہ کے فرمان کی روشنی میں انسان 4 شادیاں کر سکتا ہے, مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ عدالت کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے. سب کے ساتھ ایک جیسا پن رکھے, جہاں جو یہاں نہیں ہو رہا. ٹھیک. اور جہاں تک بات غیر متعلق لوگوں کی, آپ کا کوئی واسطہ نہیں, آپ کا لینا دینا نہیں, آپ کیوں دوسرے کی زندگی میں دخل دے رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو انفرادی اور ذاتی اور گھریلو امور ہوں کہ جو کسی سے کسی اور سے وابستہ نہیں ہے, سماجی معاملات نہیں ہیں بلکہ انفرادی معاملات ہیں, تو ایسے معاملات میں دخل دینا. میں ان بی سے یہ بھی کہوں گا کہ بعض اوقات اس طرح کے موضوعات کو عمومی طور پہ ڈسکس کرنا اور جنجال آور بن جاتے ہیں. تو ایک طریقے سے اس کو حل کریں, حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, جو قرآن نے قاعدہ دیا ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم قرار پائے. بھائی وہ جب نکاح ہو رہا تھا تو نکاح نامے پہ کسی بزرگ نے سائن تو کیا تھا, وہ اب کہاں رہ گئے وہ بزرگ؟ وہ نکاح نامہ پہ جو اس وقت گواہ بن کر آئے تھے, خاندان کے بڑے بن کر آئے تھے, وہ انہی موقعوں کے لیے تو بنے تھے. انہیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ حمایت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور ایک اور بات عرض کروں کہ معمولاً ہمارے معاشرے کے اندر, ہم کیونکہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں, ہم عرب لوگ نہیں ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی جو آپ بات جس طرف بالکل فرمائیے. جی عرب دنیا میں تو جملے میں بالکل فرمائیے. جی جو وہاں کی عورت جو ہے نا اپنے مرد کو تانا دیتی ہے, تم کیسے مرد ہو کہ تم نے ایک ہی شادی کی, تفاخر سے بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر کی 2 بیویاں 3 بیویاں ہیں. ہم یہاں والے جو ہیں اس طرف والے لوگ سہل کے بیٹھے ہوتے ہیں. جی ہمارے یہاں کی عورتیں اپنے مردوں کے مر جانے کے بعد اس سے سفید لباس پہنتی ہیں اور وہ پھر دوسری شادی کا ان کو معاشرہ اجازت نہیں دے رہا ہوتا. وہ کلچر, بر صغیر کا جو کلچر ہے, جو ہندو کلچر ہمارے یہاں کہ وہ مرد کے ساتھ مر جائے گی, اور مرد بھی اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ ہو گیا ہے تو وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے نے یہ دوسری شادی کو اتنا مذموم کر دیا کہ وہ اگر کرنا بھی چاہ رہا ہوگا نا ان کے ساتھ عدل و انصاف, اگر ان کے ساتھ توجہ ان پر دینا بھی چاہ رہا ہوگا تو معاشرہ نہیں کرنے دے گا. اس پہ کلام ظاہر کافی ہو چکا, لیکن ایک جملہ میں اس مرد کو مخاطب ادا کر کے کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب کیسی مردان کی ہے. جب دوسری بیوی لانے کا شوق تھا, لے کر آ گئے, اب وہ بیچاری در بدر بھٹک رہی ہے, اپنے حقوق کو تلاش کر رہی ہے. صرف اتنا سوچیے گا, زیادہ کچھ نہیں, جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا. انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. جب آپ کا آدھا دھڑ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا جائے گا, اس وقت جب آپ سے سوال کیا جائے گا اور وہ بیچاری کھڑی ہوگی, استغاثہ پیش کرے گی جب آپ کے خلاف, اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ بس یہ جب ذہن میں ہوگا نا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میمن کراچی سے بول رہا ہوں. جی عارف میمن صاحب. میرا سوال یہ ہے صاحب سے کہ یہ جو انشورنس لے رہے ہیں شوگر کے مریض اور روزے رکھتے ہیں تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ روزہ کھولنے سے 5 منٹ پہلے لے لیا کریں. اوکے تو اس پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا رہے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. انسولین لینا 5 منٹ پہلے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا. کیا ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ لے لیا جائے؟ جی دیکھیے، اس سے کوئی چیز جو ہے کہ وہ رگوں کے ذریعے اگر اندر داخل کی جائے تو شریعت مطہرہ نے گلوکوز وغیرہ کے استعمال کو اس کو مستثنا رکھا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق ایسا ہی. اچھا رمشا صاحبہ اسلام کورٹ سے ایک سوال کرتی ہیں کہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے کی اجازت ہے؟ یہ حسن و آرائش نامحرم کے لیے اگر عام حالت میں بھی ہے تو ناجائز ہے، اور اگر روزے کی حالت میں تو قباحت اس کی شوہر کے لیے مثال کے شوہر کے لیے تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں؟ جی دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر نہ لائیں، کیونکہ اگر اس کے ذرات، کیونکہ باقاعدہ وہ جسم لگتا ہے جرم ہے، یعنی جو لپسٹک ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کی ایک جرم ہے، وہ اگر اس کے جسم کا حصہ یعنی اس کے ذرات حلق سے نیچے اترے تو عند الاحناف وہ روزہ ٹوٹ دیں گے. اوکے. تو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ہونٹوں پر لگا ہو تو زبان کا احتیاط کیا جائے. یعنی ہمارے وہاں تو مسواک کی اجازت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا، لیکن ٹوتھ برش کے لیے اس لیے منع کیا گیا کہ اس طریقے سے کرنا کہ اس کے ذرات حلق میں جا کر لگیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا. یہی چیز زبان اگر ہونٹوں کے ساتھ لگنے کے بعد اس جرم کو، اس چیز کو، کیمیکل کو اگر وہ اندر لے جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بہن کو چاہیے کہ جناب جو ہے کہ وہ احتیاطی کر لیں، وہ زیادہ اچھا. بالکل ٹھیک. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نسیم بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی نسیم صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں علماء صاحب سے کہ جو لیڈیز تراویح پڑھتی ہیں مسجد میں، تو اگر ان کی ایک آدھ تراویح رہ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. خواتین اگر تراویح پڑھتی ہیں اور ایک آدھ تراویح ان کی رہ جاتی ہے تو دیکھیں، تراویح اگر قضا ہو گئی یعنی چھوٹ گئی تو دوسرے دن اس کی قضا تو ہے نہیں، اس لیے کہ قضا جو ہے کہ وہ فرض اور واجب کی ہوا کرتی ہے، اور جو تراویح رہ گئی ہے اس پر وہ استغفار کریں. ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، ان کا میرے خیال سے سوال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رکعت وغیرہ اگر مس ہو گئی ہوگی، ایک رکعت رہ گئی دوسری میں جوائن کیا تو مرد تو عموماً یہ پریکٹس میں رہتے ہیں، خواتین کبھی کبھی جاتی ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہے. تو اگر پہلی رکعت رہ گئی ہے تو جب وہ امام سلام پھیر دیں تو ایک رکعت کو مکمل کر لیں، اس کے بعد امام صاحب کو سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت مکمل کریں گی اور اس کے اندر کوئی بھی صورت پڑھ لیں گی تو ان کی 2 رکعت مکمل ہو کے تراویح مکمل ہو جائے گی. اگر اس دن کی تراویح ہے تو وہ بلکہ پوری نماز ختم ہونے کے بعد بھی فراغت کے بعد وہ اپنی بقیہ رکعتیں پڑھ لیں. بالکل. اچھا سادگی پہ بات ہو رہی تھی جو ہم نے موضوع جہاں منقطع کیا تھا، اور وہ بڑی اچھی بات ہو رہی تھی جو ازواج مطہرات کے حوالے سے بات. اس میں میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ ہم جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھتے ہیں، ایک طرف آپ ملکۃ التجار ہیں، ملکۃ العرب ہیں. آپ سوچئے کہ سارے عرب کے جتنے بھی تاجر تھے ان کے اونٹ ایک طرف، آپ کے اونٹ ایک طرف، آپ کی تجارت کا سامان ایک طرف، اور ایک طرف انتہا یہ ہے کہ شیبی ابھی طالب ہو رہی ہے 3 برس، جہاں پتے ابال ابال کے جو ہیں وہ پیے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں. میں بھی یہ سوچ رہا تھا علامہ صاحب کہ ازواج مطہرات کے اس کردار کو ہم پڑھ سکتے ہیں اگر آج کی عورت اس پہ عمل کر لے، تھوڑا سا بھی عمل کر لے اگر، تو مسئلہ تو حل ہو گیا، زندگی سکون میں آ جائے گی، ہے نا. اس لیے کہ سادگی جو ہے وہ انسان کو الجھنوں سے بچانے کا بہترین حل ہے. سادگی اور ہے، فقر اور ہے. یہ فقیر نہیں تھے، اور فقر کی بھی 2 قسمیں ہیں. فقر اللہ جس کا ذکر پہلے ہو رہا تھا، جو الفقر و فخری سرکار فرماتے ہیں، فقر میرا فخر ہے. فخر. اور ایک فقر وہ ہے جو یکون شرک، تمہیں مشرک بنا دے گا. جو فقر تمہیں مشرک بنا دے وہ فقر ہے بندے کی طرف، فقر بندے کا بندے کی طرف فقر. وہ ہاتھ پھیلانا غیر خدا کے سامنے، یعنی جس کو خدا نے اپنا نمائندہ بھی نہیں بنایا، جسے اللہ نے اپنا باب اللہ بھی قرار نہیں دیا، حجت خدا بھی قرار نہیں دیا، اللہ کا ولی بھی نہیں. ایسے شخص سے یعنی بندے کا بندے سے فقر وہ مشرک بنا دے گا، اور بندے کا رب سے فقر وہ فخر پیغمبر اکرم ہے. لہٰذا سادگی اور فقر میں بھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص کے پاس ہے مگر وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ سادگی ہمیں الجھنوں سے بچاتی ہے. ہم اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں تعیشات کی طرف جا کر. ایک چیز بہت آسانی سے ہو سکتی تھی، ہم نے اس کے اتنے پروٹوکول بنا لیے، اس کے ہم نے اتنے لوازمات سجا لیے کہ آج وہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن گئی. تو یہ جو شخصیات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن کا ذکر ہی ہماری حیات کی ضمانت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا جو آپ ذکر فرما رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، آپ جیسے آپ نے فرمایا،
اور ایک عجیب شاید بی بی کا جب یوم آئے گا ماہ مبارک رمضان میں تو تفصیل سے بات ہوگی کہ حضرت کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ وقت کہ جس وقت میں حضرت کی رحلت ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ اپنے بابا سے کہو کہ میرے لیے کفن کا کیا انتظام ہے. نبی نے اپنے کرتے میں انہیں دفنایا ہے. یعنی جس شخصیت کے پاس دولت اور پیسے کا یہ عالم ہو وہ سادہ زندگی گزار رہی ہے, وہ اپنا پیسہ اس چیز پہ لگا رہی. دیکھیں میں اگر ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے, میں 3 چیزیں رکھ رہا ہوں, وہ جو 2 چیزیں میں نے زیادہ رکھی ہوئی ہیں وہ اگر میں کسی اور جگہ استعمال کروں گا تو ان لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور وہ ماحول بھی بہتر ہوگا اور میں بھی اچھی زندگی گزاروں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ظاہر ہے اس موضوع پہ تو بڑی طویل بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, عالم آن لائن سے مجھے اجازت دیجیے. آج سحری کی ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی. میں اس ساری گفتگو میں ایک بات جو آج تقوی کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی اور ہم نے گھنٹوں اس پر گفتگو کی, علماء کرام نے اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. میں ایک بات سوچ رہا تھا ناظرین کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے, کتنا فضل کیا ہے, کتنے انعامات ہیں اس رب کے. آپ سوچئے کہ ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا, رجب کے مہینے میں ہمیں شب معراج عطا کر دی. تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بخشوا کر آ گئے. اچھا جو بچ گئے یا جو رجوع نہیں کر سکے, پھر ایک موقع شعبان کی صورت میں دے دیا, 15 شعبان کی صورت میں, کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کی بخشش کا وعدہ کر لیا. اچھا صاحب کچھ اور بھٹکے ہوئے تھے, نہیں آ سکے اس راستے پر. میرے رب کو اس کی کریمی تو ظاہر ہے, مطلب ہر وقت اس کی کریمی تو پکارتی ہے نا, تو میرے رب نے کرم ایسا کیا کہ ٹھیک ہے نہیں ہو سکا, آؤ رمضان میں آ جاؤ.